मुसलमान मुल्कों का मुश्तरका एलामिया आ गया है और इस एलामिये को कहाँ रखा जा सकता है। क्या तमाम मुस्लिम उम्मा इसराइल के खिलाफ इकट्ठी हो गई है या फिर ठुस हो गई है, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और कतर के अंदर पाकिस्तान बल्ले बल्ले हो गई है और पाकिस्तान ने धूम मचा दी है हर तरफ। ये धूम कैसे मची और क्या पाकिस्तान का प्रोफाइल हाई हो रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इंडियन क्रिकेट टीम को क्या सज़ा मिल रही है, क्या वाकई कुछ सज़ा मिल भी रही है, और इस सज़ा से इंडियन क्रिकेट टीम को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और गणापुर साहब ने इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे एक घर बनाने का ऐलान कर दिया। ये घर किस लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अमेरिका ने टिकटॉक पे कब्जा कर लिया है, अब टिकटॉक अमेरिका का हो चुका है, कैसे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसको आप रोज देखते थे, जो आपको बड़ा अच्छा लगता था, अल्लाह ताला ने उसको बुला लिया है। ये बच्चा कौन था, इसके साथ क्या हुआ, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, मुस्लिम ममालिक का एक मुश्तरका इजलास हुआ और यह इजलास था जी कहाँ पे, दोहा में, और कतर के हवाले से हुआ। यकीनन आप जानते हैं, मैं बड़ा समझ नहीं पा रहा कि स्टोरी को बयान किस तरह से करूं। जब ये इजलास बुलाया गया था तो मुझे बहुत उम्मीदें थी इससे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यकीनन कोई बहुत बड़ा आउटकम आएगा, किसी न किसी बड़ी चीज के बारे में हम सुनेंगे, या इसराइल का मुंह तोड़ दिया जाएगा, कोई फोर्स बनेगी, कुछ तो होगा। लेकिन जो बयान आए हैं, चॉइस बताएंगे। अच्छा, एक तो जो मुश्तरका एलामिया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो मैं 6 मरतबा पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे डाउट है कि शायद उसके अंदर कुछ चीज़ है, बाकी मुझे समझ नहीं आई। वैसे मैं सबके सामने रख देता हूँ, हो सकता है पब्लिक वो समझदार है, उसको कुछ अंदाज़ा हो जाए। कहा यह गया है कि कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले के शदीद अल्फाज में मजम्मत और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और रद्द अमल के लिए इसके इकदाम की हमायत करते हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि वो यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं, और ये जो हमला था बुज़दिलाना था और गैर कानूनी था। ये अजीब सा बुज़दिलाना था कि हमला हुआ और मुसलमान शहीद हो गए और एक मुल्क की सॉवरेनिटी को आपने चैलेंज किया, और बुज़दिलाना भी है। और हमारा जो ना बड़ा बहादुराना उसका किरदार है, क्योंकि हमने मिसाइल खाया है। जो हमने मिसाइल खाया। ये अजीब बहादुरी है और अजीब बुज़दिली है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। मजम्मत ये सारे लोग अपने घरों में बैठ के भी कर रहे थे, तो फिर इतनी दूर जाके मजम्मत करने की क्या ज़रूरत है, वहीं पे तो 4 मरतबा और मजम्मत कर लेते। या ये जो कहा है ना, जो रद्द अमल है कतर की तरफ से, उसके इकदामात की हमायत करते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि कतर कोई रद्द अमल ज़ाहिर करेगा। कतर ने उस वक्त रोक के कोई रद्द अमल नहीं ज़ाहिर किया था, तो अब क्या करेगा, और अब तो हफ्ता भी हो चुका है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। फिर इसके अलावा कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जारहियत खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। पहले ही कहा जाता है ये, बल्कि इवन इसराइली कह रहे हैं। और ये अमेरिका के अंदर भी बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, यूरोप के अंदर भी, तो अक्सर लोग कहते रहते हैं, वो हमने भी कह दिया। तो इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ है नहीं। और गैर जानबदार सालस पर हमला अमन की कोशिशों के लिए ख़तरा है, ये भी सारी दुनिया जानती है। और कतर पर मज़ीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद करते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कोई कि मुझे इजाज़त दे तो मैं मज़ीद हमला कर सकता हूँ। भाई वो हमला कर देगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दोबारा मुस्तरद कर देंगे, ये कहेंगे इब के मार, यही वाले है ना। उसके बाद कहा गया कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़ा 1967 की सरहदों के मुताबिक ख़त्म होना चाहिए। ये पूरी मुस्लिम उम्मा, बल्कि दूसरे मुल्क भी जो इस्लामी ने, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत स्टेट बनी है और इस स्टेट को वापस इसकी सरहदें तब्दील होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर भी कोई नई चीज़ नहीं है। और साथ ये भी कहा कि हमले से निपटने में कतर के महज़ब और दानिशमंदा मौक़िफ़ की तारीफ़। ये दानिशमंदाना मौक़िफ़ क्या था उनका, कि निपटने के लिए क्या किया कतर ने मिसाइल अभी खा के तक चुप वैसे। हो गए। ये अच्छा, और दानिशमंदाना बात। गजा में जारहियत रोकने के लिए सालस कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों की हमायत की गई। अजीब बात है ये। इन्होंने, इन सालसीन ने क्या रोका है वहाँ पे। तकरीबन 2,80,000 बंदा मर चुका है उस वहाँ पे, 2,80,000। कुछ बमों से मरा है, कुछ बीमारियों से मरा है, कुछ अब भूख की वजह से मर रहा है। तो 2,80,000 बंदा मरा है, ये सालसों का किरदार है। तो उसके इस इकदाम की हमायत कर रहे हैं कि इसी तरह करते रहें आप, ताकि मजीद 2-4 लाख बंदा मर जाए।
اور کہا گیا کسی بھی بہانے اسرائیلی جارحیت کو جواز فراہم کرنے کی کوششوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ بھی عجیب سی بات ہے. اور اس کے آگے کہا کہ عرب لیگ نے اسرائیلی حملے کے بعد قطر سے مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے عرب ریاستوں نے مشترکہ سلامتی و تعاون کا ویژن منظور. اس کے اندر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید کچھ سپارک ہے، لیکن یہ ویژن ہے، یہ کوئی فورس نہیں ہے. یا تو فورس بنانے کا اعلان کرتے ہیں کہ عرب فورس بن رہی ہے، یا وہ کسی اور ملک سے مدد لے لیتے کہ ٹھیک ہے جی ترکی اپنی فوج یہاں پہ بھیج دے، یا ملیشیا اپنی فوج بھیج دے، یا پاکستان اپنی فوج بھیج دے. اس میں انہوں نے کسی جگہ پہ کچھ نہیں کہا. ویژن تو جو بڑا لمبا نہیں ہوتا، لمبا 10-20 سال کی بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عرب لیگ نے کہا، یہ دوسرا عرب لیگ کا اعلامیہ آ رہا ہے، اب یہ OIC سے نکل آیا. تو عرب لیگ نے کہا کہ مسلم ممالک کو اجتماعی خطرات کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. کیسے؟ سیاسی خود مختاری کا احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت ضروری ہے. یہ بھی لفظ ہیں، کھوکھلے ہیں. تو یہ ہے ساری صورتحال. تو مجھے تو اس کے اندر سے آپ یقین کریں کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنکریٹ ہے، اور اس میں ہماری قیادت نے پوری مسلم امہ کے سامنے یہ رکھ دیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. کھوکھلے سے لفظ ہیں، اس کے اندر ہے کچھ نہیں. تو اب دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ مسلم امہ مکمل طور پر لیٹ چکی، اور اب اگر اسرائیل ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا تو اسرائیل بڑا ہی بیوقوف ہوگا. اس سے زیادہ گولڈن ٹائم اسرائیل کے لیے، ویسٹرن کنٹریز کے لیے، امریکہ کے لیے کوئی اور نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، غزہ کو پراپر ملیامیٹ کرنے کے بعد مسلم امہ نے کیا بگاڑ لیا اس کا. اور اس کے علاوہ جو قطر کے اوپر حملے کے بعد، اس سے پہلے ایران کے اوپر حملے کے بعد، پھر انڈیا کے حملے میں اسرائیل کی طرف سے حمایت ملنے کے بعد اگر مسلم امہ نے کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے ماتم کر دینا چاہیے، اور 2 ارب لوگ جو ہیں ان کو اب ان سب کو سلام پیش کر دینا چاہیے. چوہے صاحب، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بد دعاؤں کا مجموعہ ہے، کہ صرف خالی کو بد دعائیں ہی بیٹھ کے ساروں نے دی ہیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. پریکٹیکلی اس میں سے کچھ نہیں نکلا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں صاحب، یہ لیکن اس کے اندر کچھ اور جو سربراہان ہیں، میں وہی آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ صرف ایسا نہیں تھا جی کہ کمزور لوگ ہی وہاں موجود تھے. معذرت کے ساتھ میں جو ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے، کمزور ہی تھے. کچھ شیر بھی یہاں پہ شامل ہوئے. کچھ ممالک ایسے تھے جن کی پریزنس سے یہ فیل ہوا کہ واقعی کوئی آیا ہے، اور پاکستان کی دھوم مچ گئی وہاں پہ. تعارف کرواتا ہی بتا دیا گیا کہ بھائی کس شیر کا تعارف ہو رہا ہے. تو ڈیٹیل سے یہ سٹوری بتائیں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا کیا کمال تھا وہاں پہ، اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں گے کہ باقی کچھ بہادر لوگ جو موجود تھے ان کے کیا بیانات تھے، اور ان کے بیانات میں سے کسی کا عکس اعلامیے میں نظر نہیں آیا. اب یہ تقریباً 4 بیان ایسے ہیں جن کو اب پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. ایک تو پاکستان وزیر اعظم کی تقریر بڑی اچھی تھی، اس کے اندر ایموشن تھے، بڑی کمپوز تھی، اور الفاظ بڑے نپے تلے تھے، اور بڑا بولڈ تھا ان کا. یعنی کہ اس وقت اگر دنیا میں کسی ملک کو امریکہ کی ضرورت ہے تو پاکستان کو ضرورت ہے. لیکن ہم نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہمارے پرائم منسٹر بڑی ٹھوک کے بات کی. اور یہ میرا خیال ہے ایک نیشنل پالیسی ہے، اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. پاکستان نے 3 چیزیں سامنے رکھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جنگی جرائم میں کٹہرے میں لانا ہوگا. یعنی یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو عدالت انصاف ہے اس میں جائیں، آپ وہاں پہ آپ کیس کریں، اسے کٹہرے میں لائیں. تو یہ انہوں نے مسلم امہ سے کہا ہے کہ آپ سارے مل کے کریں، یا ہم سب مل کے کرتے ہیں، یا قطر کریں، اور ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک بڑی کنکریٹ قسم کی تجویز پاکستان نے دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل میں جائیں اور وہاں پہ مجبور کریں سیکورٹی کونسل کو کہ وہ فوراً غزہ کے اندر سیز فائر کروائے، اور اگر وہ سیز فائر نہیں کرواتا تو پھر ہمیں سیکورٹی کونسل چھوڑ دینی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جوائنٹ عرب اسلامک ٹاسک فورس بننی چاہیے، جس کے اندر سارے اسلامی ملک ہوں اور عرب ملک بھی ہوں، اور یہ ٹاسک فورس جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑے بڑے اقدامات کرے. اچھا، یہ پاکستان کی تجویز ویسے بڑی شاندار تھی. اچھا، اس کے علاوہ عراقی صدر نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرح کا ایک عرب اور مسلم دنیا کا اتحاد بننا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلم دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک عرب دنیا ہے جو اس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہے، لیکن تعداد میں اور جو جغرافیہ ہے اس کے اندر بڑی لمیٹڈ ہے. اور جو دوسری مسلم ورلڈ ہے وہ بہت زیادہ تعداد بھی اس کی بہت زیادہ. مثلا صرف پاکستان اور انڈونیشیا کو ملا لیا جائے تو ساری مسلم ورلڈ جو ہے اس سے زیادہ تعداد ان کی ہو جاتی ہے. اور ساتھ بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیں تو 3 ملک جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے اس کے اندر. پھر آپ اس کے اندر ٹرکی شامل کر لیں، پھر دوسرے ملک شامل کرتے جائیں، تو وہ جو نان عرب ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے، اور اس وقت فوج بھی ان سب کے پاس زیادہ ہے، وہ تگڑے بھی ہیں سارے.
فوجی طور پہ تگڑے ہیں, اکنامکلی مثلا ملیشیا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں آپ, تو یہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, یہ فوجی لحاظ سے بڑے تگڑے ہیں, اور پاکستان واحد نیوکلیر پاور بھی ہے, مسلمان نیوکلیر پاور بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ عرب دنیا کو دیکھیں, آبادی کے لحاظ سے کم ہے اور ریسورسز بہت زیادہ ان کے پاس ہے, یعنی اکانومی اتنی زیادہ ہے کہ قطر نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ $2.2 ٹریلین کا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ بوئنگ جہاز خریدنے کا جو کانٹریکٹ کیا ہے اس وقت وہ قطر گورنمنٹ نے کیا. تو اتنے زیادہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں. پھر آپ اگر دنیا کے بڑے ملکوں میں چلے, سڈنی چلے جائیں آپ, پھر آپ لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ جو ہے وہاں چلے جائیں آپ, یعنی سینٹرل لندن جو اس کے اندر آپ چلے جائیں, پھر اس کے بعد آپ شانزلیزے چلے جائیں آپ پیرس کے اندر, پھر آپ نیو یارک میں چلے جائیں وال اسٹریٹ جنرل, پھر آپ اس کے علاوہ آپ اٹلی کے چلے جائیں, اٹلی کے 3 بڑے شہر جو فیشن اسٹریٹس ہیں وہاں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ 90% جو پراپرٹی ہے وہ اربوں کی ہے, اور اتنی ہیوج ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ان میں سے اگر 10% پیسے بھی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ لگاتے تو آج یہ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں لیکن دل بڑے کمزور ہیں ان کے, اور یہ ہر قسم کی بات برداشت کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے 2 خطرے ہیں. پہلا خطرہ ان کو یہ ہے کہ ہماری ساری پراپرٹی ویسٹ میں ہے, وہ کنفسکیٹ کر لیں گے, اور دوسرا جن کو خوف یہ ہے کہ عرب سپرنگ آ جائے گی اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. تو ان 2 خوف سے ویسٹ جو ہے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور وہیں پہ یہی ان کی کمزوری ہے کہ ان کو روند کے چلے جائیں, ان کے ساتھ کچھ بھی کر جائیں, یہ چپ کر کے برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اور جو باقی مسلم ورلڈ ہے وہ 80% ہے, ان کا خون بھی کھولتا ہے, وہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ صرف بات کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کنفلکٹ ہیں اربوں کے, مثلا فلسطین کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو اربوں کا کنفلکٹ ہے, کھڑا اربوں نے ہونا ہے, مسلم ورلڈ نے ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنی ہے. لیکن دوسرے ملک جو ہیں وہ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں, عرب صرف گفتگو کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور لاشیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ عراقی صدر جو ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کی طرح آپ وہاں پہ ایک فورس بنائیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فورس بنائیں گے, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کو امریکہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا, وہ تو ٹائٹ کر دے گا ان کو. تو یہ بالکل انیشیٹو نہیں لیں گے. ترکی صدر طیب اردگان صاحب نے بڑا کیا, انہوں نے کہا اکنامک ڈومین میں ہمیں بہت کچھ کام کرنا پڑے گا. 2 کام کرنے پڑیں گے, ایک تو مغرب پر انحصار ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیکنالوجی آپ ساری وہاں سے لے رہے ہیں تو آپ اپنی ٹیکنالوجی خود ایوالو کریں. ملیشیا اس کے اندر بہت زیادہ آگے ہے, ٹرکی اس کے اندر بہت آگے ہے, پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کمال ہے, اس میں تھوڑی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ انڈیا کی مت مار کے رکھتی ہے. تو آپ ان سے ٹیکنالوجی لیں بجائے اس کے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جاتے جائیں, اور ساتھ ساتھ اکنامک ڈومین میں کہ آپ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم کریں آپ, کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ تیل بھی ان کو دے رہے ہیں, آپ اپنا پیسہ بھی ان کو دے رہے ہیں, آپ نے اپنے بچے بھی وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے بڑی پراپرٹیز بھی خریدی ہوئے ہیں. تو امیڈیٹلی آپ اس کو وڈرا کریں. جب آپ وڈرا کریں گے تو ویسٹ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے, پھر جا کے وہ آپ کی بات سنیں گے. تو ان کا مشورہ بہت اچھا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر عمل کریں گے. پھر کم از کم ملیشیا نے کہا ہے کہ تعلقات جو ہیں اور سفارتی تعلقات اور ٹریڈ ختم کریں, جو جس سے ویسٹ کو اندازہ ہوگا سارا. تو یہ تجاویز بڑی زبردست ہے. امیر کویت نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ ساری حدیں پار کر گیا اسرائیل. بھیا اسرائیل نے بہت پہلے ساری حدیں پار کر دی ہے, اس مرتبہ آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اس سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو KGB ہے یا پھر خاد ہے یا پھر را ہے, ان کے تو ہیڈ کوارٹرز ہیں آپ لوگوں کے دفتروں میں, آپ لوگوں کے ملکوں کے اندر ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں وہاں پہ. تو آپ نے اس وقت تک انہیں الاؤ کیے رکھا جب آپ تک ہیٹ نہیں پہنچی. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک تجویز بھی آج مسلم ورلڈ لے لیتی یا عرب دنیا لے لیتی تو آج صورتحال مختلف ہو جاتی, آج سے ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو جاتا. لیکن انہوں نے ہر وہ تجویز جس کا پوری مسلم امہ کو فائدہ ہو سکتا ہے انہوں نے مشرد کر دی, اور ایک عجیب و غریب سا مشترکہ سا اعلامیہ بنا کے بھیجا ہے جس کی دنیا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. چھوٹے صاحب 5 سال پہلے ابراہیم اکارڈ ہوا ہے, مراکش UAE اور بحرین نے دستخط کیے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے. یہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے اب تمام تعلقات منقطع کر دیں, اسرائیل کو لگ پتہ جائے گا. اب یہ 3 ملک جو ڈکلیئرڈ ہیں جنہوں نے کیے, ابھی تک آپ نے سنا ہے اس میں سے کسی ملک نے کہا ہو کہ ہم ختم کر رہے ہیں؟ ہم ختم کر رہے ہیں, یا پھر ہم ان کے سفارت خانے بند کر رہے ہیں, یا پھر ہم اپنی فلائٹس بند کر رہے ہیں ان کے لیے, یا یہ جو جتنے لوگ اس وقت اسرائیل کے ہمارے ملکوں میں ہیں ہم ان کو نکال رہے ہیں. کسی نے نہیں کیا, کوئی بھی نہیں کرے گا ان میں سے. ٹھیک ہے, یہی ایشو ہے. اور جتنا جلوس اسرائیل کے اندر ہے غزہ کے حق میں نکل رہے ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسرائیل کے اندر اسرائیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں پہ 2-2 لاکھ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ زیادتی ہے بالکل.
بلکہ اس طرح ہے کہ جو 12 ٹرائبس ہیں نا اسرائیلی ٹرائب، 2 ٹرائب ہیں نا جو جودا ہے اور بنجمن ہے، جیسے بنیامین کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کا ایک پورا ٹرائب ہے نا جو بنجمن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 2 اس وقت اقتدار میں ہیں وہاں پہ اسرائیل کے اندر، جودا جن کو یہودی کہتے ہیں، اور دوسرا جو بنجمن ہے، اور باقی جو 10 ٹرائب ہیں انہیں بنی اسرائیل میں سے وہ خلاف ہیں ساری صورتحال. یہ نیتن یاہو بنجمن ہے. یہ بنجمن، یہ اصل میں کراس کرتے ہیں نا، جب ایک کراس ہوتا ہے نا، ماں ادھر سے آ گئی ادھر سے آ گئی، تو پھر وہ دونوں نام اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو ان میں سے اس کی یا والدہ ہوگی بنجمن یا پھر دوسرا اس کا والد جو ہوگا نا وہ بنجمن ہوگا. تو یہ بنجمن نیتن یاہو اس لیے کہ دونوں ٹرائب سے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. یہاں پہ بھی امیر اور غریب کا ہی فرق ہے، طاقتور اور کمزور کا ہی فرق ہے جی. اور وہ یہ ہے جی کہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جو پوری دنیا میں نہیں، اس کے اندر ایک خبر رہ گئی ہے ویسے، جو ہمارے وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی، وہ میں آگے نہ چل کے بتا دیں چلو آگے چل گئے. کیونکہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے، مطلب نہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں. چلیں پہلے بتا. اس میں دیکھیں جو ملاقاتیں ہیں پرائم منسٹر کی بہت اچھی ہوئی ہے. ہمارا پاکستان کا پروفائل بہت اچھا ہوا ہے، جس میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی، بڑی اچھی ملاقات. فلسطینی صدر محمود عباس کی ہوئی ہے. اب یہ محمود عباس جو ہے نا، ان کو سپورٹ ہے امریکہ کی، لیکن ان کو نیو یارک میں تقریر کرنے کے لیے ویزا نہیں دیا تھا امریکہ نے. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ تاجکستان کے صدر ہیں، پھر کنگ آف جارڈن ہیں، جارڈن کے بادشاہ ہیں، پھر مصری صدر ہیں، پھر ایرانی صدر ہیں، پھر ترکی کے وزیر صدر ہیں، پھر شامی صدر ہیں، پھر صومالیہ کے لیڈر ہیں ایک، اور ان سب کے ساتھ ملاقاتیں پاکستان کی بہت اچھی ہوئی. اور جب ہمارے پرائم منسٹر نے تقریر کی تو الجزیرہ نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو نیوکلیر پاور ہیں. تو پاکستان کا تعارف ہی بڑا زبردست کروایا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے یہ جو ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی، یہ پاکستان کا کمال تھا. یعنی اتنی نفرت اور پریشر کے باوجود پاکستان ڈٹا رہا اور اس نے یہ کر بھی لیا، اور کرنے کے بعد اب یہ باقاعدہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. اور جو انڈیا نے حرکت کی اور جو ہم نے ان کا بس رگڑا نکالا ہے، اس نے پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ کیا ہے. تو اس کانفرنس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر جو فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے تقریر بھی بڑی اچھی کی، ہم نے مسلم امہ کو اکٹھا بھی کیا، اور مسلم امہ کے دل میں اپنے لیے محبت بھی پیدا کی، اور اس کے بعد میٹنگز بھی بڑی زبردست ہوئی. پاکستان کو اپریشیٹ بھی بڑا کیا گیا. مارکو روبیو آج وہاں جا رہے ہیں قطر کے اندر اسرائیل کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کے، لیکن جو کل نیتن یاہو نے کہہ دیا پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم تو بالکل معاف نہیں کریں گے، اگر ہمارا کوئی مجرم وہاں پہ ہوگا تو ہم اس کا پیچھا کریں گے. آپ چھپ سکتے، آپ بھاگ سکتے ہیں، لیکن آپ ہم سے چھپ نہیں سکتے. تو اسے سیدھا سیدھا کہہ دیا. اب دیکھو نیتن یاہو کا جو اس کی جو پریس کانفرنس ہے وہ، اور اس سائڈ پہ جو پورا اعلامیہ آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھو، ہمارے اعلامیہ جس کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور اس سائڈ پہ اکیلا نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور یہ 9/11 کے بعد ایک نیو نارمل ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر گڑبڑ کرے گا تو وہ دوسرا ملک، بڑا ملک جو ہے جو ٹیکنالوجی میں بہتر ہے، وہ اندر جا کے اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. اس کا ویژن کلیئر ہے. وہ کہتا ہے 7 اکتوبر جو ان پہ حملہ ہوا، 2 سال ہونے والے ہیں، وہ کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. اب ہے ہمارا دشمن، لیکن بھائی پیغام دینا ہوتا ہے تو ایسے دینا ہوتا ہے، ایسے نہیں دینا ہوتا جیسے ہمارے اسلامک ممالک نے دیا ہے. بہرحال پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ تعارف کا چوہے صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے تعارف کروایا گیا پاکستان کا. لیکن اگر اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس وقت بھی کوئی ملک بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہی کر رہا ہے. یو این کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ عاصم افتخار صاحب جو ہمارے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے کس طرح سے چھٹی کروا دی تھی. اسرائیل ویسے کمال آدمی ہے ویسے، اتنے خوبصورت طریقے سے بولا یار اس نے جو موقع بیان کیا. آپ ایک چیز یہ دیکھیں، اسرائیلی مندوب جو تھا، یہ لوگ معافی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ وہ ڈٹائی پہ اڑا رہا کہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات یہی ہے جی کہ یہ ہوا تھا پاکستان میں. لیکن اس نے کہا جی کہ اگر کسی کولیگ کا دل دکھا ہے، وہ پاکستان جواب دے رہا تھا، تو ہم معافی چاہتے ہیں. تو اگر کوئی اسرائیل یہ رکھتا ہے نا کسی سے، تو وہ پاکستان ہی، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. اور اگلی سٹوری جی ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ ٹک ٹاک پہ قبضہ ہو گیا جی امریکہ کا. اور امریکہ نے یہ قبضہ کیوں کیا ہے؟ انہیں لگتا تھا یہ ہماری دشمن ایپ ہے اور ہم اسے امریکہ میں ایسے چلنے نہیں دیں گے. اس سے زیادہ ڈیٹیل کیا ہے بتائیں گے جاوید چوہے. اب ٹک ٹاک جو ہے نا، یہ بیسیکلی جتنی ایپس ہیں وہ چلتی ہیں ڈیٹا بیس کے اوپر، ڈیٹا ہوتا ہے. اور جب آپ کسی ایک میں اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا اس کے پاس آ جاتا ہے. تو ٹک ٹاک فری دے کے بڑا اچھے طریقے سے امریکہ کے اندر اس نے فلورش کیا تھا اپنے آپ کو. 13 کروڑ لوگ ہیں، یعنی آپ سمجھو کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے امریکہ کی اس وقت. اور جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارا سارا ڈیٹا چائنا کے پاس چلا گیا ٹک ٹاک کی وجہ سے. اور
انہوں نے شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا تھا کہ یہ ہمیں بیچ دو یا پھر ہمیں پارٹنر بناؤ یا پھر ہمیں ہمارا ڈیٹا واپس کرو. تو اس ٹائپ کا وہ کرتے رہے اور بڑا پریشر ڈالتے رہے اور الٹیمیٹلی بہرحال میڈرڈ میں آج ان کا سودا ہو گیا آپس میں. اور امریکہ جو ہے اب چائنا نے چائنیز نمائندے وہاں پہ گئے اور دوسری سائڈ سے امریکن نمائندے آئے اور ٹک ٹاک کا سودا البتہ ہو گیا ہے جو امریکن جو حصہ ہے اس کا کہ امریکہ کے اندر کمپنی بن گئی ہے اور اس کمپنی کے اندر جو ڈیٹا ہوگا جو باقی سب چیزیں ہوں گی اب امریکنز کے پاس ہوں گی اور اس کی تنخواہیں چائنا دے گا اور اب ڈیٹا اوپن ہو جائے گا امریکنز کے لیے. تو یہ امریکہ کے پاس چلا گیا. جو امریکہ میں ٹک ٹاک آپریٹ ہوگا اس کی ملکیت امریکہ کی ہوگی اور اس میں جو کمرشل ابھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ جو پیسے وہاں سے کمائے جائیں گے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے تقسیم کر لیں گے بہرحال جس طرح ہوتا ہے. اور یہی کچھ پاکستان بھی کر سکتا ہے صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں کسی بھی ایپ کے ساتھ 24 کروڑ تو ہم خود سارے ہی استعمال کرتے ہیں اور اگر تگڑا ہوگا تو کرے گا تگڑا. اب ہم تو آج تک ان کے دفتر نہیں بنوا سکے پاکستان میں. چل آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے. اب ہے جی آئی سی سی کے حوالے سے بات کریں گے. جی پاکستان نے شکایت لگائی جی آئی سی سی کو کہ انڈیا نے کیا بدتمیزی کی میچ کے دوران ہاتھ نہیں ملایا اور یہ ایک گیم آف اسپرٹ اسے بولتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے. یہ پاکستان کا موقف ہے لیکن بھارتی جو ہیں کیا انہیں پہلے سے معلوم تھا یہ ہو سکتا ہے اور اب کیا سزا ہونے جا رہی ہے انہیں یہ آئی سی سی انہیں کیا سزا زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوئس. اب دیکھیے آئی سی سی جو ہے اس کا جو رول ہے اس کے مطابق 2.1.1 ایک کوڈ ہے اور یہ اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کرکٹ کا ہے اس کے اندر ان کو سزا ہو سکتی ہے. جب بھی آپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے لیکن جرمانہ بڑا مختصر ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جو ان کے کیپٹن نے اس وقت مقبولیت حاصل کر لی ہے انڈیا کے اندر اس کے سامنے یہ جرمانہ کچھ بھی نہیں. اب اگر اس کپتان کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ہیرو ہوگا انڈیا کے اندر اور اگر فرض کریں وہ ہیرو شپ اس کو ملتی ہے اور اتنی ہیرو شپ ملتی ہے جتنی کرکٹ سے نہیں ملتی تو اس نے تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اس کی تو بلے بلے ہوگی لوگ تو کندھوں پہ اٹھا کے اس کو پھریں گے وہ سندور بن جائے گا پورے انڈیا کا. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا نے ہر چیز کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے یہ ساری حرکت کی ہے. پہلے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پہلگام کا نام لے لیا پھر انہوں نے اس کو جنگ ڈکلیئر کر دیا پھر انہوں نے اپنی فوج جو تھی اس کے نام اپنی وکٹری کر دی اور پاکستان کو انہوں نے بے عزت کرنے کی پوری کوشش کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 9 مئی اور 10 مئی کا جو واقعات ہیں ان کو انڈیا ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے اور اس کی سزا بھی ہوگی لیکن سزا ہوگی بڑی معمولی فرق کوئی نہیں پڑے گا ان کو. جی چوہر صاحب یہ لیول 1 کی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی اور تھوڑا سا جرمانہ اس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ سوریا کمار یادو صاحب جو ان کے کیپٹن ہیں نا یہ ان کی حرکت ہے وہ انہوں نے مشہور ہونے کے لیے کیے دب گئے بیچارے. اب کیا کہہ سکتے ہیں سر 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا برداشت کر لیں کیا یہ تو ان کے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں نا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات ہے واپسی جاتے ہی انہیں مشروب بھی پھر پیش کیا جائے گا تو اس کے مزے تو الگ ہی ہیں. اب چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ہم گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے پی ٹی آئی چڑھ گئی ہے جی پہاڑوں پہ. کیسے چڑھی ہے ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہر صاحب. اب دیکھو اگر یہ نومبر دیکھیں نومبر 2024 کا جو واقعہ ہوا تھا یہاں پہ یہ الکار ہوئی تھی آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد پھر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گاڑیاں بدل کے وہ بڑی مشکل سے اپنے صوبے کے اندر داخل ہوئے تھے اور وہ مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے گئے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اس ٹائپ کا اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر ہمارا ٹھکانہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ مارگلا کی پہاڑیوں پہ جائیں تو وہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں آدھا جو حصہ ہے وہ اسلام آباد ہے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی اوپر سے جا کے. تو اس سائڈ پہ جب آپ اترتے ہیں تو آپ ہری پور ڈسٹرکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی سڑک ہے اس سائڈ سے بھی ہری پور سے بھی آپ پہاڑ کے اوپر آ سکتے ہیں اور یہاں سے نیچے آ سکتے ہیں. وہ یہی تھا کہ پرانے زمانے میں یہ سوچا بلکہ بڑے عرصے سوچا جا رہا ہے کہ درمیان میں ٹنل نکالی جائے تو پچھلی سائڈ پہ بھی اسلام آباد بنا لیا جائے ہری پور کی سائڈ پہ بھی. وہ ٹنل کا پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا لیکن یہ پہاڑ کے اوپر سے اس طرح جایا جاتا ہے. تو وہاں پہ 50 کروڑ روپے میں گنڈا پور صاحب نے کے پی ہاؤس بنانے کا اعلان کر دیا اور باقاعدہ جگہ کا تعین کرنے کے لیے جو اے سی صاحب ان کو کہہ دیا گیا ہے اور بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اسلام آباد کے اوپر حملہ کیا جا سکے. وہاں ہو سکتا ہے گنڈا پور صاحب توپیں بھی لگا دیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے دوڑ کے نیچے آئے اور یہاں پہ ایک جلسہ جلسہ کر کے اور اسلام آباد کو دھمکی دے کے موچھوں کو تاؤ دے کے جب پولیس آئے گی تو دوڑ کے اوپر چلے گئے. 12 ضلع بھی تو کراس نہیں کرنے پڑیں گے نا سفر بھی تو بچ جائے گا. ہاں وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن اب کے پی ہاؤس کی ضرورت کیا ہے یار دیکھو نتھیا گلی کے اندر کے پی ہاؤس ہے ان کا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کے پی ہاؤس ہے چھوٹا سا شہر ہے چھوٹا سا ان کا صوبہ ہے اور وہاں پہ اتنا زیادہ سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی ہے. بھائی یہ 50 کروڑ ان لوگوں پہ لگا دو بھائی خدا خوفی کرو یار. اور وہاں پہ عارضی صاحب کو کنٹینر ہی لگا لو آپ لوگ. آپ نے کرنا کیا یہاں پہ بیٹھ کے مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے.
چوہے صاحب دہشت گردی تو ختم ہو گئی ہے نا کے پی کے اندر، اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہو رہا. کوئی ایک فورس بنانی تھی وہاں پہ سی ٹی ڈی نام کی، کچھ بنا؟ پیسے دیے تھے؟ بس ظاہر ہے یہ میرا خیال کے پی ہاؤس کے اندر ہی وہ فورس بنائے گا ابھی. اندر ہی اندر کھیلیں، خود آپس میں کھیلیں گے. ٹھیک، چلیں آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی بڑی دل خراش ہے، ایک معصوم کے حوالے سے. ایک معصوم بچہ، میں بھی اسے دیکھتا تھا، چوہے صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی بڑے اس پہ غمزدہ تھے کہ یہ اچانک ایک اس طرح کی خبر آئی. عمر شاہ صاحب جو ہیں یہ وفات پا گئے ہیں. بہت معصوم سا چھوٹا سا بچہ تھا. اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے جانیے اب سٹوری. احمد شاہ جو پیچھے تو دیکھو اس سے بڑا مشہور ہوا تھا لڑکا، بڑا پیارا بچہ ہے. اس کا دوسرا بھائی عمر شاہ وہی بڑا مشہور ہوا، 6 سال اس کی عمر تھی اور ٹیلی ویژن شوز میں آتا تھا اور یوٹیوب چینل بھی ان کے تھے اور وہاں پہ اچھا یہ پاپولر بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صلاحیتیں دی تھیں ان کو جس سے یہ بڑے پاپولر ہوئے، ان سے والدین کو بھی بڑا فائدہ ہوا. تو کل منڈے کو یہ بچہ جو ہے بیچارہ اس کو الٹی آ گئی اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ الٹی جب آئی تو سانس کی نالی میں چلی گئی اور اس کے بعد اس کو کارڈیو اریسٹ ہو گیا، یعنی کہ دل کا دورہ پڑا اور یہ جام بھر نہیں ہو سکا. تو 6 سال کا بچہ جو اتنا پاپولر تھا، اتنا کامیاب تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا، جس پہ ظاہر پورا پاکستان دل گرفتہ ہے. ہمارا دل بھی بڑا دکھا ہوا ہے کہ اتنا پیارا بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی جلدی بلا لیا. لیکن یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے ایک چیز بھی، ایک ریالٹی بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا رائز بڑا تیز ہوتا ہے اس کا ڈکلائن بھی اسی طرح ہوتا ہے. کو اللہ تعالیٰ نے عجیب سا سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھیں جو پاکستان میں جو عرفہ کریم عرفہ کریم یعنی اس نے دنیا میں اس نے ریکارڈ قائم کیا گیا تھا، لیکن وہ 13 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئی. جی بالکل. بس یہ جو سلو چلتا ہے بس اس کو تھوڑا سا دوام زیادہ ہو جاتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. تو یہیں پہ اپنا ویلاگ ختم کرتے ہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.